अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ शिफा यूसुफजई। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग पाकिस्तान का गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से एक बड़ा मसला रहा है और इसी तनाज़ुर में मुख्तलिफ ग्रैंड ऑपरेशंस भी लॉन्च किए जाते रहे हैं, जिनकी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तादाद की अगर बात की जाए तो ये 20 से ज़ायद बताई जाती है। इसी तनाज़ुर में अब 2 रोज़ कबल बाजौड़ समेत दीगर कबायली अजला में शुरू होने वाले ग्रैंड ऑपरेशन और इसके असरात पर खासी बात हो रही है और इसी इशू पर हमारा आज के प्रोग्राम का खुसूसी फोकस भी रहेगा। हमारे गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में ये मालूमात हमारे सामने आ चुकी हैं कि बाजौड़ ऑपरेशन में इब्तदाई तौर पर 16 एरियाज़ ऐसे हैं जिनको के टारगेट किया गया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 से 50 हज़ार के दरमियान या शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मकामी अफराद के बेघर होने की इतलात सामने आ रही हैं जिन्होंने नकल मकानी की है। अब इसके साथ साथ बाजौड़ में खाने के लिए कतारों में लगे अफराद की फुटेज भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। लोग बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल तवातुर के साथ उठाया जा रहा है कि सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सूबाई हुकूमत अब कहाँ है और क्या वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है या वो इसकी मुखालफत करते हैं आज भी। इसके साथ साथ IDPs का मसला भी एक इंसानी बहरान की शक्ल में सामने आने के खदशे का इजहार किया जा रहा है। कबायली अजला में ऑपरेशन लॉन्च कैसे हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल और कंट्रोल किया जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और इन सारे मामलात में बड़ा अहम जिसको हम कहते हैं कि वो शख्स के जो प्रीवी है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी डिटेल्स के हवाले से, फैसल अमीन गंडापुर साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मतलब एक $1 मिलियन क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है कि क्या बाजौड़ ऑपरेशन के ऊपर इस पे बहुत बात हो रही है, क्या सूबाई हुकूमत इसके हवाले से ऑन बोर्ड थी है या आपका स्टिल मौक़िफ़ कुछ और है और सिचुएशन कुछ और बन गई? देखें शिफा, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का और PTI का पहले दिन से एक बड़ा क्लियर कट एक स्टैंस रहा है मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में भी या वो ड्रोन स्ट्राइक्स था, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो मुखालफत बराए मुखालफत है, उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जिस तरह आपने खुद अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि 20 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, तो ऑपरेशंस आर नॉट a permanent solution. We need to go for permanent solutions. Permanent solution क्या है? Permanent solution आपके लोकल हैं, permanent solution आपके बॉर्डर के इश्यूज हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बंदूकें उठा के तो हर कोई सीधा हो जाता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने ये नहीं किया या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वो नहीं किया। इनकर्जन्स होती हैं क्रॉस द बॉर्डर से। बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है? हमारी पुलिस तो नहीं करती, फेडरल इदारे करते हैं। तो अगर ये और बाजौड़ में जो मतलब ऑन एंड ऑफ जो कंफर्म सोर्सेज हैं ग्राउंड की, जिसमें मतलब मुख्तलिफ एल्डर्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल जर्नलिस्ट हैं, तो वहाँ पे इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन 800 से 1000 के करीब हैवीली मॉडर्न टेक के साथ आर्म्ड मिलिटेंट आया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि US की विड्रॉल के बाद उनके हाथों में वो इक्विपमेंट है कि जो शायद हमारी फोर्सेज जो हैं उनके पास तो हो, नॉर्मल पुलिस या बाकी इदारों के पास भी नहीं है। तो चैलेंज हम असल में प्रॉब्लम वी हैव टू गो बैक। और पाकिस्तान में एक मसला जो मेरी एक ज़ाती राय है, हम हिस्ट्री तो बहुत करते हैं लेकिन हम हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं। हम एक गलती रिपीट करते हैं और फिर रिपीट करने के बाद हम उससे डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब एक चीज मैं कर चुका हूं, मेरे सामने उसका नतीजा आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसी तरफ जा रहा हूं। देखें, अगर लोग अक्सर शायद इस बात को पता नहीं पॉलिटिकली कैसा लें, अंग्रेज की मिसाल मैं आपको देता हूं। उनके 1 या 2 अफसर होते थे फाटा के, जो एज पॉलिटिकल एजेंट्स या असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट्स, लोकल्स के थ्रू वो चीजों को मैनेज करते थे। कैसे मैनेज करते थे कि लोकल्स के साथ उनका एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। कहीं पे प्रॉब्लम आता था तो लोकल्स फ्रंट लाइन पे जाके, और बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने जिरगों का ये सिलसिला शुरू किया है, बेसिकली ये उसी स्टेप की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि हमारी 4000 साल 4500 साल की हिस्ट्री है इस चीज की, और ये इफेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है 150 200 कत्लों के मुकदमे जो हमारे हैं वो इसी तरह डिसाइड हो जाते हैं। प्लस फाटा में एक चीज जो समझने की जरूरत है, वी रश द मर्जर। ये मेरी जाती पर्सनल राय है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वी रश द मर्जर। फेजेस में इसको थोड़ा बहुत होना चाहिए था। देखें, एक सिस्टम है जो एक 150 साल आप उसको चलाते रहे एक सिस्टम के साथ, या 100 साल आप उसको चलाते रहे, और सडनली आपने डे आफ्टर टुमारो कहा कि जी चलो जी उधर पुलिस भी चली गई, फिलां भी चला गया। अब जब आपने भेज दी, सूबों ने और विफाक ने जो प्रोमिस किए थे, जो उन्होंने फाटा को पैसे देने थे,
وہ انہوں نے نہیں دیے. مطلب ہے دیے کیسے کہ 100 ارب اگر سال کا دینا ہے تو اس میں کبھی 25 ارب دے دیا, کبھی 20 ارب دے دیا. اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا ایک بلیک ہول اس کو کہہ لیں, اور انمپلائمنٹ از اے میجر فیکٹر ان ملیٹنسی. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. دیکھیں جی, جب میرے بچے گھر میں بھوکے ہوں گے نا, سمپل سی بات ہے, مورلز پھر جاتے ہیں اچار لینے. مجھے کوئی بندوق اٹھانے کے اگر مجھے پیسے دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا. لیٹس پٹ آور سیلفز ایکسپلائٹ ہو انٹو جاتی ہے نا پھر وہ اکنامک کنڈیشنز آپ کی ایکسپلائٹ. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, آپ کا پوائنٹ ٹیکن. لیکن ایک چیز جو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے, پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, اور مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات یاد آ گئی, آپ کے مخالف ہیں لیکن مجھے ان کا نام یہاں اس لیے لینا پڑا کہ آپ نے کہا وی رش ٹو دا مرجر. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مرجر تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ تو خیر یہ بات کر رہے ہیں, تو وہ مجھے یاد آ گئے. نہیں ہونا تو دیکھیں چاہیے. آپ ایک ایریا کو آئسولیشن میں لے کے اور ایک ڈفرینٹ سیٹ آف رولز کے تحت آپ اگر اس کو چلاتے رہیں گے تو ٹھیک ہے, وہ کلونیل ٹائم میں بھی ٹھیک ہے, ہم نے اس کو کنٹینیو بھی رکھا, چلو جتنے تک کنٹینیو کر سکتے تھے, بٹ ان لوگوں کا اسٹریم لائن ہونا ضروری تھا. پاکستان ٹھیک ہے, کے مطلب اوور آل وہ جو قومی دھارا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ان کا آنا ضروری ہے, ہاں بٹ بالکل صحیح ہے, اٹ واز رش. بالکل صحیح ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا, مزید پلاننگ اور مشاورت وغیرہ کا سارا پروسیس اور مزید جو کرنا چاہتے کمٹمنٹس تھے. اور جو فائنینشیل کمٹمنٹس ہوئی تھی وہاں ڈیولپمنٹ کی, وہ پوری کرنی چاہیے تھی. کیوں دیکھیں جہاں پہ مطلب ہیلتھ فیسلٹی نہ ہو, جہاں پہ اسکول نہ ہو, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیس چلی جائے. پولیس چلی گئی جی, پولیس کا ادھر تھانہ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے بی ایچ یو میں تھانے اسٹیبلش کیے, اب میں بی ایچ یو میں جب تھانہ بناؤں گا تو بی ایچ یو کدھر جائے گا. اور پھر اگین اس کے اپنے چیلنجز ہو جاتے ہیں. خاصدار کو اسٹریم لائن کرنا, ان کو پولیس فورس کے اندر لے کے آنا, کیونکہ وہاں پہ لیویز خاصدار چل رہا تھا. تو یہ چیزیں فیز میں ہونی تھیں ایک دم ڈے آؤٹ. مطلب میں خاصدار تھا, ایک فری لانسر ٹائپ, اور سڈنلی مجھے انہوں نے کہا کہ تم پولیس بن گئے ہو, چلو جی پولیس کی طرف بیہیو کرو. تو وہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. Unfortunately, most of the time decisions are taken in AC rooms by people who have little or no knowledge of the ground realities. میری personal observation ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا لیکن کیا یہ چیز آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپریشن لانچ ہوا ہے اس میں صوبائی حکومت سے بات چیت کی گئی, آن بورڈ اس کو لیا گیا, نہیں لیا گیا, بغیر مشاورت کے ہوا؟ اور اگر مشاورت ہوئی تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ علی امین صاحب نے نہ چاہتے ہوئے یا فورسیبلی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک پوزیشن میں ایک شفٹ پیدا کیا ہے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے؟ فل اسکیل آپریشن کے ہم مخالف تھے. سی ایم کے پی نے پہلے دن سے ان کو ریزسٹ کیا, اب بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم کریں گے. جہاں تک افغانستان کو انگیج کرنے کی بات ہے اور اس کا سلوشن, بگ پارٹ آف آر پرابلم, اس کا سلوشن افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ ہے. اگریڈ. لیکن انفارچونیٹلی وہ 40 سال ہم ان کو اپنے کندھے پہ ان کے جہاد لڑتے رہے, اور جب ان کے ملک میں اسٹیبلٹی آئی یا فارن فورسز چلی گئیں, وہ سڈنلی ہمارے دشمن بن گئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں, واٹ ایور جو بھی اس کو آپ کہہ لیں. اور سی ایم کے پی نے یہ بات ہر فورم پہ کی ہے, ایپیکس سے لے کر, پبلک انٹرویو سے لے کر, ایون ٹرائبل جرگا جس کے اندر تمام ملٹری اور سول ہائی کمان ٹاپ آف پاکستانی جیسے ڈیسیجن میکرز ور دیر. اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ سڈنلی, اور وہ سڈنلی تو نہیں, مطلب ہے واز اوور اے پیریڈ آف ٹائم, 1000 بندہ ایک دن تو نہیں آ گیا. کانسنٹریشن لیپس ہوا ہے ہمارے سے پچھلے 2-3 سال کے اندر. I cannot point fingers at any one individual for that, but concentration لیپس اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے پرائرٹیز کہیں اور سیدھی کر دی کہ جی پی ٹی آئی والوں پڑھو, جو اصل کام ہمارا تھا کرنے کا وہ ہم نے نہیں کیا. اس دوران وہ 10-10 اور 20-20 اور 15-15 اور مطلب ہو کے آتے گئے. اب جب وہ 800 اور 1000 ہو گئے ہیں, اب پرابلم کیا آ جاتا ہے؟ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اربن وارفیئر میں انفارچونیٹلی سب سے پہلی کیجولٹی ہوتا ہے آپ کا سویلین, کیونکہ جب بلٹ اپ ایریا ہے. اور اس میں ایک اور فیکٹر شاید پولیٹیکلی انکریکٹ لوگ اس کو سمجھیں, لیکن اگین یہ میری ایک پرسنل رائے ہے. ہم نے فاٹا کو ڈی ویپنائز کیا. وہاں پہ ایک اصول تھا کہ میرا جو نہیں کرنا چاہیے, مطلب ہے دیکھیں جی, یا تو آپ ان کو کر لیتے پھر یہ دوسروں کو پھر آپ کنٹرول کر لیتے نا. اب میں ڈسارم ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ہاں, تو اپنا تحفظ نہیں کر سک رہا میں. یس ایگزیکٹلی. ابھی اور یہ فیکٹ ہے, یہ مطلب ہے بیچارے بہت سارے لوگ بھی پبلکلی یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ, لیکن ہمارے تو کیونکہ گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہیں, بات چیت ہوتی ہے. رات کو 12 بجے ایک 20 بندوں کا ٹولہ آ جاتا ہے فل ہتھیاروں کے ساتھ میرے گھر کے دروازے پہ, اور مجھے کہتا ہے کہ بیگم کو اٹھاؤ اور ان کے لیے ہمارے بندوں کے لیے کھانا بناؤ. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, وہ بیچارہ کھانا کھلا دیتا ہے ان کو. صبح سویرے جا کے سیکورٹی کے ادارے اس کے دروازے کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ تو نے رات کو
جو ہے ملیٹنٹس کو کھانا کھلایا ہے, چل شاباش آجا تھانے. اب مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ سیکیورٹی اس کا بنیادی حق ہے, اگر ہم اسٹیٹ ہیں تو ہمیں اس کو سیکیور کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ایسے حالات میں ان ٹھیک فار ہے. فلنگ ویلیز میں مشکل ہو جاتا ہے. تو اب وہاں پہ اگر ہم آئی بی او کی طرف جاتے ہیں, مطلب ہے ٹارگیٹڈ آپریشن, جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ 15 بندے بیٹھے ہیں یا 20 بندے بیٹھے ہیں یا 50 جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں, اب وہ ان سول پاپولیشن کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب گولی چلتی ہے, گولی یہ نہیں دیکھتی کہ وہ فیصل امین کو لگ رہی ہے یا شفا کو لگ رہی ہے. بالکل. اچھا, اس میں ہاسٹیجز والی بھی سچویشن ہے ابھی جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, اور آپ کے پاس جو انٹیل رپورٹس ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے عرصے تک آپ کو لگتا ہے یہ اس وقت کا آپریشن چلے گا, کیونکہ انیشیلی 72 گھنٹوں کی بات کی جا رہی ہے, جس میں سے کہ 24 گھنٹے تو تقریباً 24-48 گھنٹے ختم ہو گئے. سو ہاؤ لانگ ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے اس آپریشن کو, اور جو ہاسٹیجز کی بات ہے یا کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہاسٹیج ان دا سینس جو پاپولیشن یا جن پاپولیشن کے لوگ گھروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے ایریاز یا گاؤں انہوں نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں, تو ان کو ہاسٹیج ہی کہہ لیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ, اور یہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ ظاہر ہے, مطلب ہے وی آر ان ٹچ ود دیم, آر پولیس از اکمپنینگ دیم, دے آر آن دا فرنٹ لائنز ایز ویل, کیونکہ یہ ایک کامن کاز ہے. مطلب دہشت گردی کے خلاف جنگ کوئی ایک کے پی کی جنگ نہیں ہے یا کسی ایک ادارے کی جنگ نہیں ہے, ہم سب کی جنگ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سویلینز ادھر سے پل آؤٹ ہو جائیں 100%. ٹھیک ہے. اور اچھا, ہاں, فار ہاؤ تاکہ لانگ؟ اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا ایک غلط امپریشن ہے. انفارچونیٹلی موسٹ آف دا ٹائم لوگ پاپولر اوپینین یا پاپولر بات کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر سویلین کیجوالٹی یا ہر گولی چلنے والی جو ہے وہ مطلب پولیس کی یا سیکورٹی فورسز کی چلائی ہوئی نہیں ہوتی. جس طرح بھی کوارٹر کاپٹرز کے اوپر یا ڈرون جن کو کہتے ہیں, ان کے اوپر ایک بہت بڑی مطلب کمپین بھی چلی کہ جی یہ ساری جیسے پولیس یا سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں. اب آن ریکارڈ ہے, تھانوں کے اوپر کوارٹر کاپٹر گرتا ہے, تو کوارٹر کاپٹر تھانے کے اوپر خود تو نہیں گرائیں گے نا, سیکورٹی فورسز والے بھی تو ان کے ساتھ اسی تھانے میں بیٹھے ہیں, ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز کے گھروں کے اوپر گرے ہیں. تو کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرنے کے لیے اور ٹائم کو ظاہر ہے کم سے کم رکھنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں, ہم نے تقریباً تمام گورنمنٹ بلڈنگز وہاں پہ کلیئر کر دی ہیں, دے آر ایٹ دا ڈسپوزل آف دا پیپل. وہاں پہ 24/7 ہماری میڈیکل ٹیمز, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پروونشل ڈیزاسٹر کے لوگ, اور باقی جتنے ہمارے وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں, ایون جو سول سوسائٹی میں لوگ ہیں یا کچھ ادارے ہیں, یہاں پہ میں الخدمت والوں کا ذکر کرتا چلوں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ خوراک وغیرہ بھی وہاں پر لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے 3 ٹائم, بالکل جی 3 ٹائم کھانا دے رہے ہیں. اب بات یہ انفارچونیٹ اگین کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا کہ جی قطاریں ہیں. اب جی دیکھیں, ہزاروں بندے کو جب آپ نے کھانا دینا ہے تو کسی ترتیب سے ہی آپ نے دینا ہے نا, یو کانٹ تھرو دا فوڈ باکسز ایٹ دیم. قطار سے آئیں گے, اپنے نمبر سے لیں گے, جس میں ہم نے فیملیز کو گروپنگ بھی کی ہے. مائنڈ اٹ از ناٹ جسٹ دس جو اسٹیڈیم کے اندر کیمپ لگا ہوا ہے, ہمارے اسکولوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں. اس میں فیملیز نے خود والنٹریلی مطلب بتایا ہے کہ ہم 4-5 خاندان ہیں, سپوز ہمارے 150 بندے ہیں, تو ہمیں کسی ایک, کیونکہ پٹھان کلچر ہے آپ کو پتا ہے, وہ پردے وردے کا ان کا سسٹم ہوتا ہے, تو آپ ادھر ہیں, ان کو وہیں پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے 3 ٹائم کا کھانا, اور باقی جو ہیں وہ اس مین کیمپ کے اندر یہاں پہ سرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو میک دیئر اسٹے ایز کمفرٹیبل ایز پاسبل. انفارچونیٹلی میں یہ پہلے سب کچھ دیکھ چکا ہوں ان ادر لائف. میں سیکورٹی کوآرڈینیٹر بھی رہا ہوں ساؤتھ وزیرستان میں, جب پیک ملیٹنسی تھی یہ آپ کے بیت اللہ مسعود وغیرہ کے ٹائم پہ, اور میں نے یہ لوگوں کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بڑا ڈیفیکلٹ ایک فیز ہوتا ہے, اللہ کسی پہ ٹائم نہ لائے. اسی کے حوالے سے میرا آپ سے لاسٹ اینڈ ہارڈ کوسچن, یو کین ٹیک اٹ دا وے یو وانٹ ٹو, آپ جس طرح سے رسپونڈ اس کو کرنا چاہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری چیز کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوگی جو پی ٹی آئی کو یا علی امین صاحب کو پے کرنا پڑے شاید, کیونکہ آئی ڈی پی جو آپ نے خود بتایا آخر میں کہ آپ نے وہ دیکھا ہے سارا معاملہ, تو آئی ڈی پی یہ شاید نہ سوچے کہ حکومت کی مجبوری تھی یا حکومت نے جانیں بچانی تھیں یا حکومت کا سٹانس فلانا تھا یا نہیں تھا حق میں یا خلاف آپریشن کے, اس کو یہ بتایا کہ میں بے گھر ہوا ہوں اور یہ حکومت تھی اس وقت. ایسا ہے جی, ایز لیڈرس یو ہیو ٹو کیری دا برڈن آف یور کانشیس. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ادھر اگر موجود ہوں گے اور خدا نخواستہ ان کے بچے مریں گے یا یہ لوگ مریں گے بیچارے, اور میں ان کو ادھر سے پل آؤٹ کرتا ہوں, تو پولیٹیکل کاسٹ فرینکلی اسپیکنگ وی ڈیم کیئر. ہمیں لوگوں کا سوچنا ہے, پولیٹیکل الیکشنز ہم ہار جائیں جیت جائیں وہ ایک سیکنڈری چیز ہے, لوگوں کی جان بچانا سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا یہی اس وقت جو ٹاپ پرائیورٹی ہے, جس کے اوپر ہماری مطلب ہر فورم کے اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ سویلین کیجوالٹی اوائڈ کریں.
ٹھیک ہے. آپ نے اچھا بالکل ہاں بالکل تو صحیح ہے. پولیٹیکل کاسٹ جی وی ڈونٹ کیئر بیکاز دیکھیں سادگی میں ٹھیک ہے اب اگلا گلا کرے گا میں I'll take a minute on جی this. لیکن اگر میں ایز لیڈرشپ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ 2 قدم آگے چلنے میں ان کا نقصان ہے تو وائی شوڈ آئی پش دیم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اور فائنلی یہ بتائیے کہ رجسٹریشن کا پروسیس اور جو کمپنسیشن کا پروسیس تھا اس کے حوالے سے کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ ابھی تک رجسٹریشن شروع نہیں ہوئی تو کمپنسیشن نہیں مل سکتا فیملیز کو. کل ہی کیبنٹ نے جی اس کی اپروول دی ہے. رجسٹریشن کا پروسیس وہاں پہ بالکل شروع ہو چکا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ڈی سی اے سیز تمام اے ڈی سیز پی ڈی ایم اے کے لوگ اور ایون ہمارے ساتھ جو والنٹیئرز ہیں آف کورس اب ہزاروں بندوں کو جی 1 منٹ میں تو کیا نہیں جا سکتا ساروں کو انرول, لیکن وہ پروسیس شروع ہے اور انشاءاللہ وہ اسموتھ ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور کوشش ہماری یہی ہے کہ لوگوں کی تکلیف اس میں کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. اور اینی پلانز آف سی ایم گنڈاپور صاحب وزٹنگ آئی ڈی پیز ان باجوڑ؟ شاید ہو اس میں کوئی ایجنڈا میں, آئی ڈونٹ نو, آئی ہیونٹ اسپوکن ٹو ہم ان اے کپل آف ڈیز, لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہی ول گو. ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں فیڈرل حکومت جو ہے وہ ہمارے اوپر بندوقیں تو سیدھی کرتی ہے. ان کے لگائے ہوئے پرانے کیمپ پکا کھیل والے ان کے پیسے بھی وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں, حکومت خیبر پختونخوا دے رہی ہے. فاٹا کے جو ڈیولپمنٹ کے پیسے تھے اس پچھلے سال بھی تقریباً 70 سے 80 ارب روپیہ خیبر پختونخوا نے اپنے سے وہاں لگایا ہے. تو ہماری یہ جنگ جو ہے وفاق کے ساتھ, اینڈ اٹ از شیمفل آن دیئر پارٹ کہ وہ لوگوں کو, اور میں یہ اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں, I'll say it loud and clear, کہ آپ مجھے اون ہی نہیں کرتے. آپ اور ابھی تک یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, فاٹا کی پاپولیشن اور فاٹا کا کورڈ ایریا این ایف سی ایوارڈ میں کے پی کے شیئر میں ابھی تک نہیں ہے. یا تو ہمیں کہہ دو کہ تم اس پاکستان کا حصہ نہیں ہو اور اٹک سے اس پار والے اپنا کوئی سسٹم کر لو تو پھر تو چلو بات ٹھیک ہے. لیکن یہ جو, اور سب سے زیادہ مرے کون ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں اس پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اور خاص کر فاٹا کے لوگوں نے دی ہیں. ہم 40 سال سے ان کو جنگ ان کے اوپر مسلط ہے. کبھی ہم کہتے ہیں جی فلانا مجاہد ہے, پھر کچھ عرصے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی فلانا اب دہشت گرد ہو گیا ہے, پھر وہ مجاہد ہو جاتا ہے, پھر دہشت گرد ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے ایک بیڈمنٹن ان کے ساتھ شروع کی بھی, اور جب ان بیچاروں کے حق کی بات آتی ہے اس وقت سب جیب کے اوپر سانپ بٹھا لیتے ہیں. صوبوں نے کمٹ کیا تھا, یہ کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں ہوا تھا یہ مرجر, یہ تو ہم سے پہلے ہی ہوا تھا نا, ہمارے ٹائم پہ تو چلو اس کا پروسیس چلا تھا. لیکن جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی, کدھر ہیں وہ پیسے؟ اور افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ پہ وفاقی حکومت نے آپ لوگوں کو کسی طور پر کوئی جواب سوال نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے پریس کیا؟ ہمارے لیٹرز کا جواب تک نہیں دے رہے. مطلب اس ایپکس کی میٹنگ میں سی ایم صاحب ان کو کہتے ہیں منٹس پہ ہی نہیں آتی بات, ٹھیک ہے, کوئی جواب ہی نہیں دیتا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے بات بھی نہیں کرنے دیتے ہو, پس بھی میں آ رہا ہوں, یعنی پہلا امپیکٹ تو مجھے آ رہا ہے نا. اور اگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ رویے ٹھیک نہ کیے گئے تو انفارچونیٹلی ڈیجا وو آف 2007, 8, 9, 10 ہوگا, اور it will not stop on the Indus. It will go across and the whole of Pakistan will bleed. So for God's sake میری یہ ریکویسٹ ہے, جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, کوئی ڈیسیجن میکر اگر کسی اس تک یہ پہنچتا ہے کہ پاکستان کا سوچیں, مہربانی کریں دماغ کو یوز کریں, اور مطلب ہے ایگوز کو سائڈ پہ رکھ کے سولوشنز کی طرف چلیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. فیصل امین گنڈاپور صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت سے راز و نیاز, اور علی امین گنڈاپور صاحب کے بڑے قریبی ساتھی بھائی ہیں ان کے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی کے حیثیت سے آج ہمیں باجوڑ آپریشن کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا حکومت کی جو فیلنگ ہے, جو سینٹیمنٹ ہے, یا جو اوپینین ہے کائنیٹک آپریشنز کے حوالے سے, اس کے حوالے سے اپنا جو سوچ ہے اس کو واضح کر رہے تھے. حکومتی بحاف پر وضاحت بھی دے رہے تھے مختلف چیزوں کی. رجسٹریشن کا پروسیس ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے, امید ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ جلد مکمل ہو جائے گا. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں اپنے طور پر, ایسا ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو, یہ ہماری کوشش ہے. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں آپریشن جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. ابتدائی طور پر 72 گھنٹوں کی بات کی جا رہی ہے کہ 72 گھنٹوں میں یہ آپریشن مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور صرف اتنے ہی وقت کے لیے لوگوں کو گھروں سے بے گھر ہونے کا کہا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ ٹینٹ ولیجز بھی قائم ہو گئے ہیں حکومت کی جانب سے. اب یہاں پر ہوا کیا؟ جو حکومت یہ کہتی تھی کہ بھئی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کیا وہ حکومت جو ہے وہ آپریشن
کے حق میں آج اس کو لانچ کرنے والوں میں شامل ہے، یا وہ آج بھی جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن مجبوری جو ہے یا حالات کی سنگینی جو ہے وہ اس قدر ہو گئی تھی کہ یہ آپریشن شروع کرنا پڑا؟ اس کے حوالے سے ہم وہاں خیبر پختونخوا کی اپوزیشن کا موقف بھی جاننا چاہیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد کنڈی صاحب، جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ السلام علیکم کنڈی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو باجوڑ میں اور ضلع خیبر میں آپریشن شروع ہوا ہے، اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا کیا موقف ہے، اور کیا حکومت نے ٹھیک کیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا پہلا موقف ٹھیک تھا کہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور بڑے قلیل وقت میں شاید یہ ہم نہ سمیٹ سکیں، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی پس منظر کی طرف آپ کو لے جاؤں گا۔ 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی، اے این پی اور ہماری کولیشن گورنمنٹ کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے درپیش تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو تھی۔ جی، ہم نے سوات میں آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت صوفی محمد اور فضل اللہ وغیرہ جو تھے وہ شریعت نافذ کرنا چاہ رہے تھے، جو اس کے بعد وہاں پہ مذاکرات ہوئے، اے این پی، پیپلز پارٹی اور تمام پارلیمانی کمیٹی گئی، ان کے مطالبات کو منظور کیا گیا، پھر ان کے بعد کو منوان تسلیم کرنے کے بعد کوئی عملداری ہوئی، پھر اس کے باوجود بھی وہ اس بات تک نہ ٹھہرے، اور پھر مجبوراً گورنمنٹ کو اپنی ریٹ آف گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہاں پہ آپریشن کرنے پڑے۔ گزارش یہ بات دیکھیں، آج جو میڈیا کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے، بلکہ پچھلے 3.5-4 سال سے ہم یہ چیخ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ آپریشن تو ایک نتیجہ ہے، وہیں سے آئے نا کنڈی صاحب، جہاں سے پہلے آئے تھے، آئے تو وہیں سے ہی ہیں۔ میری گزارش سنیں نا، میں یہ کہتا ہوں 2008 سے 13 تک کا جو آپریشن ہوا، اس کے بعد اس خیبر پختونخوا میں میکسیمم صفایا ہو گیا، اور یہ لوگ آئی ڈی پیز تھے، یہ واپس چلے گئے تھے۔ صفائی کے بعد، اس صفائی کے بعد یہ لوگ کس طریقے سے آئے، یہ آج کوئی مہمند میں، کوئی خیبر میں، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں، کوئی کہیں پہ جو پہنچے ہوئے ہیں، یہ کوئی پیراشوٹ سے تو نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہے، گزارش یہ اس پالیسی کو دیکھنا پڑے گا، انٹیلیجنس کی جو ہماری ناکامی ہوئی اور یہاں تک پہنچے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر میں آپ کی اس بات سے، دیکھیں آپ اس کو کیوں اس بات کو بار بار اس طرح لیتے جو آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، جب حکومت ناکام ہوگی، کھانے کا آٹا نہیں ہوگا، پینے کا پانی نہیں ہوگا، چلانے کو بجلی نہیں ہوگی، کوئی ہم سروسز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے، لوگ مسلح ہی ہوں گے۔ پھر یہ کون سی گورنمنٹ کی حکومت، وفاقی یا صوبائی؟ دیکھیں دونوں حکومتیں ہیں، 80% صوبائی حکومت اور 20% فیڈرل حکومت۔ دیکھیں گزارش میری پھر وہی ہے، جب سے 18th امینڈمنٹ ہوئی، این ایف سی ایوارڈز ہوئے ہیں، صوبائی حکومت کے پاس بہت بڑا ڈومین ہے، لیکن آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ جو آپ سوال کر رہی ہے آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، آپریشن تو مجھے بتایا جب مریض کی حالت، آپریشن کب ہوتا ہے مریض کا؟ میرا آپ سے سوال ہے اور سامعین سے سوال ہے، اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیچارہ آخری لمحات میں ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی علاقائی یہ آپریشن لیکن کنڈی صاحب بار بار ہو رہا ہے نا، مرض بڑا سخت ہے، یہ آپریشن بار بار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ اب یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپریشن ایک ہی آپریشن کی مار ہے، یا یہ بار بار مزید کرنا پڑے گا؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے، ہمارے اس کے اوپر بڑی آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں، یہ تو جو لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جب ہمارے آگے ڈیٹا رکھیں گی، پولیس نے ہمیں 1-2 دفعہ آئی جی صاحب نے بریفنگ دی، وہ ڈیٹا رکھیں گے کتنے لوگ ہیں، کس طریقے سے آئے، ان کی تشکیلیں کیسی ہوئی، ان کی صفائی میں کتنا ٹائم لگے گا، ہمارے پاس کیا کیپیسٹی ہے، پھر جا کے میں کوئی ملٹری مین تو ہوں نہیں جو میں کہہ دوں کہ بھئی 1 دن میں یا 2 دن میں ہوگا، میں ایک لیجسلیٹر ہوں، میں تو یہی کہوں گا جو اس کے اوپر بیٹھ کے کنسنسس بنایا چاہیے، جس طرح نیشنل ایکشن پلان کا بنایا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے یہاں پہ بڑے لمبے چوڑے اور بڑے فلاسفرز آتے ہیں اور پلان بنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن عملداری جب نہیں ہوگی، ہر چیز میں خوبیاں اور خامیاں ہیں، جب تک ایگزیکیوشن نہیں ہوگی ہم اسی طرح پیٹتے رہیں گے، بے نتیجہ چیزوں کو چلاتے رہیں گے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے احمد کنڈی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خیبر پختونخوا میں، اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے. عمران خان کی جیل حراست کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں اور اس پر 5 اگست کا پی ٹی آئی احتجاج بھی ہو گیا ہے، مگر اب تک پی ٹی آئی کی اندرونی کنفیوژن اور اختلافات دور نہیں ہو سکے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ 14 اگست کو احتجاج کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے اندر سے اختلافی قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ایک موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس دن احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب 9 مئی سزاؤں کے بعد ہونے والی نااہلیوں کے تناظر میں بھی یہ میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی خالی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے فیصلے پر بھی پی ٹی آئی تقسیم کا شکار ہے، اور مختلف پارٹی لیڈران ایک گروپ کی شکل میں عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو اس بات پر قائل کریں گے کہ یا قائل کرنے کی کوشش کا پلان بنا رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ بائیکاٹ نہ کیا جائے ضمنی انتخابات کا، کیونکہ پارٹی کو اس کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا تیسرا اختلاف حکومت کے ساتھ مذاکرات پر سامنے آ رہا ہے، اور پارٹی میں اب ایک رائے واضح یہ پائی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا راستہ ہر صورت اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ مذاکرات نہ کرنے کا پارٹی کو نقصان ہوگا. پی ٹی آئی میں چوتھا اختلاف قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفوں پر بھی موجود ہے. انہی اختلافات کے شور میں اب کے پی حکومت کی مخالفت کے قبائلی اضلاع میں آپریشن شروع ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ کتنا سنگین ہو چکا ہے، اور اب پارٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر کیا واقعی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب. السلام علیکم اسد کیسر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، خیر آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اسد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 14 اگست کو اس وقت پی ٹی آئی کا پلان ہے کیا؟ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، پرانے بیانات بھی احتجاج کے تھے، اور آدھے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم نے صرف جشن منانا ہے. کیا ہے پلان؟ دیکھیے، مطلب ان بٹوین جس کو کہتے ہیں نا، دیکھیے ہم ایک تو یہ ہے کہ اپنے 14 اگست کو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے، لیکن اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ قیدم کا پاکستان نہیں ہے، یہ ادھوری آزادی ہے. کیونکہ قائد اعظم نے جب یہ پاکستان بنایا تو اس کا بنیادی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ. انہوں نے جتنی بھی اس کی تقریریں آپ سنیں، بہت زیادہ حوالہ جات اس پہ ہو سکتی ہے کہ ملک چلے گا تو قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. اس کے صحیح خالق جو ہے نا وہ ہوں گے عوام کے رائے سے یہ ملک چلے گا، اور عوام کے رائے کو جو ہے نا اہمیت اور ترجیح دی جائے گی، اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، اور عدلیہ جو ہے نا انصاف دے گی. انصاف کا نظام ہوگا جو کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اسٹیٹ ریسپانسبل ہوگی کہ وہ عوام کو یا اپنے لوگوں کو بنیادی سہولتیں جو تعلیم، علاج اور روزگار فراہم کر سکے. ابھی میں آپ سے پوچھا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ اور جس طرح یہ ظلم اور جبر ہو رہا، ابھی تو بالکل ننگے ہو گئے ہیں، بالکل کل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ان کو نہ پاکستان کی بقا کی اہمیت ہے، نہ ان کو جو ہے نا جمہوریت کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کو قانون کی کوئی پرواہ ہے. بس اس کو اپنے زور، ڈنڈے اور ظلم سے یہ نظام چلانا چاہتے ہیں. تو ہم ایک نیا عہد کریں گے کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان اور چاہتے ہیں، جو قائد اعظم نے کمٹمنٹ کی تھی اس پاکستان کی، اسی پاکستان کی جدوجہد کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ یہ بات تو آپ نے بڑی اچھی ایکسپلین کی، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ احتجاج میں ہیں اور نہ جشن میں ہیں، ہم ذرا درمیان کی کیفیت میں ہیں، تو پھر یعنی کہ اس میں پی ٹی آئی میں تقسیم پائی جاتی ہے. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جشن منائیں اور آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی احتجاج ہی کریں. ایسا ہے کیا؟ نہیں دیکھو، تو دو چیزیں ہیں، کیونکہ علیمہ صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب کا پیغام ہے کہ لوگ باہر نکلیں. تو یہی ہے نا، باہر نکلے نا. اس نے تو نہیں کہا باہر سے نکلے. میں نے ابھی بتایا، ابھی مجھے سوابی کی میں ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں. اچھا، اگر کائنڈلی آپ چلائے ابھی تو مہربانی ہوگی. یعنی لوگ تو نکل رہے ہیں، بھرپور طریقے سے نکل رہے ہیں، اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اور تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ. یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم اس پاکستان، یہ تمام جو فوج ہے، عدالت ہے، جو بھی یہ پاکستان ہے، یہ ہمارے ہیں. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے نا وہ آئین کے مطابق چلے، وہ جو اپنے قانونی جو اس کی جورسڈکشن ہے اس سے آگے نہ بڑھے. اور ہم اس دن عمران خان کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کرے، کیونکہ عمران خان نے یہ پارٹی بنائی، عمران خان نے ہمیں ایک ویژن دیا، اور اس نے بتایا کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے. پاکستان جہاں رول آف لا ہو، جو قانون کی حکمرانی ہو، جب تمام نظام میرٹ پہ چلے، تو اسی پاکستان کے لیے جو ہے نا عمران خان کی قیادت میں ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. عمران خان اس وقت جیل میں ہے، تو ایک سوچ اور ایک نظریے کی جنگ لڑ رہا ہے
وہ صرف اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے نا ذاتی نہیں، اگر وہ آج بھی کہے کہ میں نے نکلنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے جیل نکالنے کے لیے عمران خان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس صرف اس کا اپنے موقف سے ہٹنا ہے، اور موقف یہ ہے کہ ملک کو یہ ہائیبرڈ نظام نہیں چلے گا، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ صحیح ہے۔ اچھا، جب آپ اسد قیصر صاحب احتجاج کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک چیز اور ایشو ہے جو کہ پی ٹی آئی کو دیکھنے کو نظر آتا ہے، اور وہ ہے پلاننگ اور کوارڈینیشن کا۔ کچھ دن پہلے پروگرام پہ شہریار آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیوں بند کر دیا تھا پارلیمان کے اندر 5 اگست کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پہلے کہا گیا کہ ہم سارے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے، پھر وہ پلان بدلا اور انہوں نے ہمیں اسلام آباد بلایا کہ سارے ایم این ایز صرف جو ہیں وہ پارلیمان آئیں گے، وہاں پر ہم پتہ نہیں کوئی واک کریں گے خیبر پختونخوا ہاؤس سے پارلیمان تک آئیں گے کہ پتہ نہیں علیمہ خان صاحبہ تک جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اڈیالہ چلے جائیں گے۔ تو آدھے لوگ وہاں پر پارلیمان پہنچے، آدھے لوگ ایم این ایز تو آپ کے آدھے آئے بھی نہیں، مجھے تو جو رپورٹس ملی ہیں اس میں یہی ہے کہ 30 کے قریب تک لوگ تھے صرف ایم این ایز جو کہ 5 اگست کو پارلیمان موجود تھے، باقی تو ایم این ایز آئے ہی نہیں۔ تو جو آئے وہ بھی کوارڈینیشن کے مسائل میں گھر گئے اور کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور باقی آدھے تو آئے ہی نہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمیونیکیشن کا سیریس چیلنج ہے ہمیں، یعنی ہم خود جو ہے نا ادھر آپ کو پتہ ہے سعودی میں ہم نے بہت بڑا جلسہ کیا 5 کو، اور اگر آپ اپنے ورکر کے ساتھ اس موقع پہ نہیں ہوتے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ جو مجھے تو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے سوابی مردان اور چرسدہ کی جو تنظیمیں ہوں گی وہ سوابی میں انبار انٹرچینج پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور تاریخی جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوپلی ڈویژن، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہزارہ میں بھی ہوا، ساؤتھ میں بھی ہوا، پشاور میں بھی ہوا، مطلب مختلف لیڈر مختلف جگہ پہ تھی۔ تو یہ کوارڈینیشن والا ایشو ہمیں ایک چیلنج ہے، اور اس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور دیکھو یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ ابھی جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنل دنیا کی نظریں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ سارے اس کے اثرات ہیں، تو ہم تو اپنے ملک کی ساورنٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ایک آزاد شہری ہیں اور باوقار لوگ ہیں۔ پاکستان ایک بہت خوددار مملکت ہے، ہم نہ کسی کے خلاف ہے، نہ کسی ملک کے اندر کوئی مداخلت چاہتے ہیں، نہ کسی کو حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے، ہم اپنے ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ملک دنیا کے ساتھ بزنس کرے، کاروبار کرے، لیکن اس کے لیے جو مطلب ون ون سچویشن ہو، اور جو ہماری ساورنٹی ہے وہ کسی طور پر اسٹیک نہ ہو، اور وہ لوکل جو ٹھیک بھی ہے، ریسورسز جس علاقے میں ہے اسی علاقے کے لوگوں کو اس میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسد قیصر صاحب اب اگلے ایشو کی طرف چلتے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور انصار عباسی صاحب کی آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز بھی سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیک ڈور رابطے بھی اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اب صرف خان صاحب کو اس بات پہ منانا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ اسی حکومت کے ساتھ آپ پہلے بھی بیٹھے تھے، یہی وفاقی حکومت ہے جس نے آپ لوگوں کے صوبے میں باجوڑ میں آپریشن شروع کر دیا، اور وہاں کی صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم تو اس آپریشن پہ آن بورڈ نہیں ہیں، تو آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں ہم ایک بڑے ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا الائنس ہے، اور اس الائنس کا بھی آپ کو اس دن ہم نے اعلامیہ میں اپنا ایک نقطہ جو ہے نا بالکل وضاحت سے واضح کیا تھا کہ ہم گرینڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں۔ گرینڈ ڈائلاگ اس بات پہ کہ یہ ملک جس طرح چلایا جا رہا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چلا جا سکتا، ملک کی ساورنٹی حاکمیت کو کسی طور پر جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ 1973 آئین جو ہے اس کو کیسے واپس بحال کیا جائے، ملک کے تمام اداروں کو اپنے اپنے حدود میں جو اس کا کردار ہے اس تک محدود رکھا جائے، اور آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور اس میں تمام ادارے جو ہے نا اس میں دیا اسٹیبلشمنٹ تمام پولیٹیکل پارٹی سارے بیٹھے اور ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح چلانا ہے،
کیونکہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ فیل ہے، ناکام ہے، اس طرح نہیں چلتا. تو اس میں اور اس یہاں سارے بھی معاملے میں اسد کیسر صاحب پھر آپ لوگوں کا جو الائنس ہے وہ کیسے آپ کو ہیلپ کرے گا؟ کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 5 اگست کو میری آپ لوگوں کی جماعت کے مختلف لوگوں سے بھی بات ہوئی، حکومتی جماعت کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی. انہوں نے ایون حکومتی جماعت کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی یتیم ہیں اور ان کو اپنی ایگزسٹینشل کرائسس کی جنگ لڑنی ہے. وہ پی ٹی آئی کے احتجاجوں میں کسی طور پر اپنا ویٹ نہیں ڈالیں گے. کیونکہ ان کو جب اسپیس مل رہی ہے وہاں پر ٹیبل پر بیٹھنے کی تو ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کر ان کے ساتھ احتجاج کریں گے. اور پھر 5 اگست کو یہ دیکھنے کو ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اڈیالہ صرف اچکزئی صاحب گئے، باقی جتنے لوگ تھے وہ تو غائب تھے. وہ تو ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز آپ لوگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہاں پر سیمینارز ہوتے ہیں اور کانفرنس ہوتی ہے اور بس اللہ حافظ. دیکھیے مجھے بتائیں، میں تو وہی ہے جو ہمارا حامد رضا صاحب اس کو تو سزا ہو گئی ہے. مینگر صاحب جو ہے نا ادھر بلوچستان میں تھے، تو وہ تو ہیڈ تھے، وہ وہی آیا. اور دیکھو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ویل پلان نہیں تھا، ویل پلان، کیونکہ ہمارے الائنس کے کسی ایجنڈے پہ یہ وہ بہت لیٹ ہی پتہ چلا اور پھر لوگوں نے مختلف پروگرامات بنائے تھے، تو اس کی لیکن وہ وجہ سے وہ نکلے نہیں کیا؟ ہے. مثال کے طور پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں یا دیگر ہیں، وہ نکلے کیا؟ سڑک پر احتجاج کیا انہوں نے؟ وہ تو ویٹ نہیں ڈال رہے دیکھو اپنا. وہ نہیں، وہ ڈیفینیٹلی دیکھیے ہم الائنس نے اپنا ایک ایجنڈا اور پروگرام بنایا ہوا ہے. ایک طریقے صاحب کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے الائنس کا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو بات کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا انٹلیکچولی بھی، اور ہم تمام جو الائنس کے ذریعے سول سوسائٹی ہو گیا، میڈیا ہو گیا، یا انٹیلیجنسیا ہو گیا، یا جو ہے نا مختلف مطلب فارمرز، مزدور، سب کو ملا کے ایک بڑے ایجنڈے سے نکلیں گے. ہم اس میں جو ہے نا مزدور کی بات بھی ہوگی، اس میں کسان کی بات بھی ہوگی، اس میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خاص کر ہمارے صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے یا بلوچستان میں ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو ہم بڑے ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم اچھا، چاہتے یہ ہیں کہ اچھا یہ کیا آپ ملک نے کو ویسے خود ہی ذکر کر دیا امن و امان کا خیبر پختونخوا میں. یہ جو اس وقت وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے، صوبائی حکومت تو اس سے مطلب وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اس کو انڈورس نہیں کیا ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پی ٹی آئی کو پولیٹیکل کاسٹ پے کرنے پڑے گی، یا آپ کو لگتا ہے عوام اس میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گے؟ دیکھیے عوام تو ہمارے ساتھ ہی ہے، اور ہم نے آج بھی اسمبلی کے فلور پہ بھرپور مخالفت کی ہے اس کے خلاف. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو احتجاج ہی ہو سکتا ہے نا، ہیں وہ اپنا نقطہ نظر اسد دیتے کیسر ہیں. صاحب، ادھر تو آپ ہم کی حکومت ہے. تو وہ حکومت بھی دیکھیں، حکومت تو تب افیکٹو ہوتی ہے جب آپ کے فارن پالیسی ایسی ہے کہ آپ نے بارڈر پہ جتنی مینجمنٹ ہے وہ کس کی ہے؟ وہ تو ڈیفینس منسٹری کی ہے. جب آپ کی ڈیفینس بارڈر مینجمنٹ کو آپ نے امپروو کرنا ہے، بارڈر مینجمنٹ کو آپ نے افیکٹو بنانا ہے. جب آپ کے بارڈر مینجمنٹ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. مطلب باقی تو ہماری پولیس کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کے فارن پالیسی کے، جب آپ کا خواجہ آصف جو ہے نا پبلکلی کہتا ہے کہ میں افغانستان کے اوپر حملہ کروں گا اور میں اس کی دھمکیاں تڑیاں دیتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے نا آپ کے اس قسم کی تڑیوں، اس کے ساتھ ہمارے بہت پرانے رشتے ہیں، ہماری خونی رشتے ہیں، ہم ایک قوم ہے، ہمارے دینی رشتے ہیں. ان کے ساتھ بات ٹیبل پہ ہو جائے، اس کے ساتھ جو ہے نا ڈپلومیٹک چینل استعمال کر کے اس کے ساتھ بات ہو جائے. پھر بھی نہیں ہوتی تو آپ کریں چائنا کو بیچ میں بٹھائے، سعودیہ کو بیچ میں بٹھائے، کوئی دوست ممالک بیچ میں بٹھائے، آپس میں تجارت کو فروغ دیں، روزگار کو فروغ دیں، تبھی آپ آگے بڑھیں گے. اگر آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ اس طرح کریں گے تو یہ اس طرح نہیں. یہ ان کی پالیسی ہے، جب تک یہ اپنے فارن پالیسی میں شفٹ نہیں لائیں گے، افغان پالیسی کو نہیں بدلیں گے، تو مجھے نہیں سمجھ کے یہاں امن و امان کا مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن وہاں پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے، اور پھر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ مہنگائی کی پولیٹیکل کاسٹ بیئر کر رہی ہے، اس وقت معاشی تباہی کی پولیٹیکل کاسٹ بیئر کر رہی ہے، تو اسی طرح خیبر پختونخوا کے ابھی اس وقت 55,000 لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہوئے ہیں، ٹینٹ سٹیز میں رہ رہے ہیں. تو وہ پھر آپ لوگوں سے سوال پوچھیں گے. اور ان کو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آپریشن وہاں پر شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈم، کیا صوبائی کی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپریشن رکوائیں؟ آپ سے پوچھا کس نے؟ صوبائی حکومت کے ساتھ جو اختیار ہی نہیں ہے. یہ ساری پالیسی تو یہ جو وفاق کرتی ہے. یہاں تلال چودھری کی تقریر آپ نے نہیں سنی؟ وہ سنائے اس لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چاہے گا نہیں چاہے گا آپریشن ہوگا.
تو بس اس طرح جو رکونیت کے لہجے میں یہ بات کرتے ہیں، نہ اس کو یہ تو احساس ہے اس کہ کے ان کی باتوں کا کیا اس کے اثر۔ باوجود بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ وفاقی حکومت یعنی کہ جو نیشنل اسمبلی ہے یا جو ہاں نیشنل اسمبلی میں آپ لوگ بیٹھیں گے، استعفے نہیں دیں گے، اندر ہی رہیں گے آپ لوگ، یا ضمنی انتخابات کے حوالے سے آپ کا کیا ہے، لڑنے چاہیے نہیں لڑنے چاہیے؟ دیکھیں ہم کیوں ان کے لیے جو ہے نا موقع چھوڑے، جہاں جتنی بات کر سکتے بات کریں گے۔ دیکھیں ایک بات آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ملیٹنٹ ہیں؟ کیا ہم بندوق اٹھائیں؟ ہم نے تو یہ پولیٹیکل جدوجہد کرنی ہے نا، شور مچانا ہے، آواز اٹھانا ہے، اپنے پرامن سٹرگل کرنی ہے، جمہوری سٹرگل کرنی ہے، آئین اور قانون کے اندر سٹرگل کرنی ہے۔ ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں، ہم اپنے نیریٹو اور اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنا بھی ظلم ہوتا ہے، جتنا بھی ہمارے اوپر جبر ہوتا ہے، یا جتنا بھی ہمارے لوگوں کو دمکایا اور ڈرایا جاتا ہے، اس کے باوجود اپنے نظریے سے اور اپنے نعرے سے اور اپنے لیڈر سے نہیں ہٹیں گے، ہم کھڑے ہوں گے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو، بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ ناظرین، اسد کیسر صاحب نے دو اہم باتیں واضح کی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یقینی طور پر یہ کی کہ پارٹی میں کمیونیکیشن کا گیپ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسد کیسر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک طویل جدوجہد ہے، یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے، اور ہم ایک گرینڈ اپوزیشن ڈائیلاگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم یقینی طور پر ایوان کے اندر جگہ خالی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ہماری آواز جو ہے، ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم آواز سے بات چیت کر کے اپنے مسائل سیاسی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات جو کی قبائلی اضلاع میں آپریشن کے حوالے سے، اس سے بھی یہ چیز ظاہر ہوئی کہ وہاں کی خیبر پختونخوا کی یعنی کہ جو سیاسی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی اس آپریشن کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ آن بورڈ نہیں تھی۔ اب اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔